अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मलिक हादी और मेरे साथ आज मौजूद है मेरी मेहमान महम सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम महम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हादी आप? मैम मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी हादी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। महम होस्ट हैं, स्काउट हैं और एजुकेशनलिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे तालीम और उसके मसाइल और उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं आज तालीम से जुड़ी, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं महम से कहूँगा कि प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन कराएं और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं जो आज तक आपने अपनी लाइफ में किया और होस्टिंग की फील्ड में आप आई और ऑनलाइन सेशंस आप करती हैं। सो हाउ दीज थिंग्स वर्क्स। जी, थैंक यू सो मच हादी, पहले तो इनवाइट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है होस्टिंग की फ़ील्ड में, लेकिन जितना अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है होस्टिंग की फ़ील्ड में, ये लॉकडाउन के दौरान ही मैंने स्टार्ट की थी अपने ये काम, ये वाला फ़ील्ड स्टार्ट की है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यानी कि आप अगर आपको कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमारे पास कुछ करने को नहीं था, या हम बोर हो गए थे, या हमारी कोई एक्टिविटी नहीं रही, तो ये सब कुछ इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। वो अपने माइंड को किस तरफ डाइवर्ट करना चाहता है, उसके पास कौन सी ऐसी सलाहियत है जिसको वो इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बेहतर बना सकता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को राइट। बेहतर बना सकता है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँ, तो बेसिकली तो मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, एज अ प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। तो टीचिंग के अलावा, क्योंकि लॉकडाउन में तो हम लोग ये सारा काम नहीं कर पा रहे थे, टीचिंग वैसे प्रॉपरली हम लोग मैनेज नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह का कोई काम स्टार्ट किया जाए जिसमें मेरी अपनी भी ग्रोथ होती रहे और किसी ना किसी को फायदा भी पहुंचता रहे। तो फिर मैंने होस्टिंग के लिए इल्मी सिटी को ज्वाइन किया। इल्मी सिटी जो कि मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी और यूथ के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत सारी मालूमात देता है। तो मुझे भी वहाँ से बहुत सारी लर्निंग करने को मिलती है। मैं हमारे पास डिफरेंट गेस्ट आते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उनके साथ एक्सपोजर होता है हमारा। तो ये इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लर्निंग करना चाहता है। मेरे पास ये भी चॉइस थी कि मैं अपना फ़ोन पकड़ती और मैं बैठ के फ़ेसबुक यूज़ करती, सिंपली मैं यूज़ करती, देखती, इंस्टा देखती, यूट्यूब देखती, और चलिए मैं अपना लॉकडाउन गुज़ार लेती। लेकिन मैंने इस चॉइस को प्रेफ़र नहीं किया। मैंने प्रेफ़र किया कि मैं खुद भी कोई वर्कआउट करूँ, कोई ऐसी चीज़ करूँ जिससे मुझे खुद भी फ़ायदा हो और किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो। राइट। तो मैम अभी हमने देखा ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारा पूरे का पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और वो एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ जो एजुकेशन सिस्टम था हम उससे स्विच करके ऑनलाइन सिस्टम पे चले गए। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। अच्छा, उसके अलावा टीचर्स को भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। अब इस सारी सिचुएशन में आप क्या समझती हैं कि जिस तरह आप कह रही हैं कि ये कोविड एक पॉजिटिव चीज़ भी हमारी लाइफ में बनकर आई कि काफ़ी सारे लोगों को बेहतरी का मौका मिला और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। क्या ये कोविड हमारे लिए एक बेहतर। बिल्कुल, बिल्कुल हादी, जहाँ तक हम कोविड की और लॉकडाउन की बात करते हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे पास दोनों पहलू आते हैं। हमारे पास इसके प्रोज़ भी हैं, कॉन्स भी हैं। अगर हम इसके कुछ फ़ायदों की बात करें, तो फ़ायदे पहले मैं चाहूँगी कि हम किसी प्रॉब्लम की तरफ जाने से पहले उसके जो हमारे पास बेनिफिट्स आते हैं, मैं उनकी बात करूँ। तो बेनिफिट्स में जो हमें पॉज़िटिव थिंग्स मिली हैं, जो हमने सीखी हैं, तो वो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोगों ने जब हम स्कूल जा रहे होते हैं, जब हम कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो स्टूडेंट यूज़ तो कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन का यूज़ क्या है? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल लेकिन मीडिया। उसका एक जो ट्रू यूज़ है वो नहीं हो रहा, जिसका हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, जो वाक़ई हमें किसी डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकता है, ठीक है? अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो इसका यूज़ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम टीचर्स की बात करते हैं, तो टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स थे जो इससे यूज़्ड टू नहीं थे। और इस लॉकडाउन के दौरान जब उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। उन्हें भी आइडिया हुआ कि हमें कौन-सी चीज़ें सीखनी चाहिए, कौन-सी चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। उनको भी अंदाज़ा हुआ
کہ ٹیکنالوجی کتنی ضروری ہے. اگر کوئی پرابلم ہو جاتا ہے اس دنیا میں, کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے, تو ہم جب تک اس چیز کے ساتھ فیملیئر نہیں ہوں گے, ٹیکنالوجی کے ساتھ, سافٹ ویئر کے ساتھ, تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو جس طرح بھی کر بالکل. کے ہمارے جتنے ٹیچرز تھے انہوں نے اس میں کوشش کی, اپنے آپ کو بھی اس پروسیجر کے درمیان میں لے کر آئے, اپنے آپ کو انہانس کیا, اپنے آپ کو پالش کرنے کی کوشش کی, اور دنیا کے ساتھ لے کر چلنے کی پوری کوشش کی. میں نے بہت سارے ٹیچرز کو دیکھا جن کے پاس سیٹ اپ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ کریٹ کیا جس طرح سے بھی ہو سکا, اور انہوں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی پوری کوشش کی. ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا کہ ہماری جو ہے وہ ٹیکنالوجی بہت اچھی, ٹیکنالوجی کا ہم نے یوز جو ہے وہ بڑھا دیا, ہمارا جو ہے ٹیکنیکل اسکلز بڑھنے لگی, اور ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہم نے آئندہ اپنی جو پرسنالٹی ہے یا آئندہ اپنی زندگی میں ہم نے کن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے. اس میں ٹیکنالوجی سب سے امپورٹنٹ ہے, اس میں سافٹ ویئر سب سے امپورٹنٹ ہے, ہماری سافٹ اسکلس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے لرننگ کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بہت ساری ایسی, جب ہمارے پاس ایک رائٹ. چیز نہیں ہوتی نا ہادی, تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا. جب ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہوتی, جب ہم اس کا آلٹرنیٹ سوچتے ہیں, تو ہم اپنے مائنڈ کو جو ہے برین اسٹارمنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس نیو آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں, ہمارے پاس آلریڈی ایک پکی پکائی کھیر موجود نہیں ہوتی, ہم نے بلکہ اس سے ہٹ کے کوئی چیز سوچنی ہے کہ یہ والا کام میں کس طرح سے کروں گا. بالکل یہی کام ٹیچرس کے ساتھ ہوا ہے, بالکل یہی جو ایشو ہے یہ ہمارے اسٹوڈینٹس نے فیس کیا ہے. ان کے پاس موبائل فون نہیں تھے, ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھے, اسی طرح ہمارے ٹیچرس کی طرف سے بھی کچھ ریموٹ ایریاز سے, ہمارے ریموٹ ایریا سے ہیں ٹیچرس, ہمارے اسٹوڈینٹس بھی اسی طرح ریموٹ ایریا سے. اوبویسلی انہوں نے ایک جو ہے وہ وے آؤٹ نکالا ہے کہ ہمیں ایک چیز حاصل کرنی ہے, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کس رستے سے گزرنا ہے. رستہ موجود ہے, اسے ڈھونڈنے کے لیے اب ہم نے کافی سٹارٹ کر دی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے ہم لوگ جا رہے تھے, اسکول جا رہے تھے, وہ ایک ڈیلی کی روٹین ہوتی تھی, اسکول میں جا کے کلاسز لے رہے تھے, ٹیچرس کی بھی وہی تھی, بچوں کی بھی وہی تھی. ہاں ایکٹیویٹی ہو جاتی تھی, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی تھی, وہ بھی جو اسکول کی طرف سے ہمیں ٹائم ٹیبل میں بتائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کے کوئی ایسی خاص ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی تھی. بہت کم بچے تھے جو اس سے ہٹ کے جو اپنی ایکٹیویٹیز, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ توجہ دے رہے تھے. تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جی ہم سب نے اپنی ایکٹیویٹیز پہ توجہ دینا شروع کر دی, ہم نے اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کھنگالنا شروع کر دیا, ہم نے دیکھنا شروع کر دیا کہ نیو آئیڈیا کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسٹوڈینٹس کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی تھی. اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈینٹس نے گھر رہتے ہوئے نا فری لانسنگ اسٹارٹ کر دی. انہیں جب پتا چلا کہ یار مجھے تو یہ چیز بھی آتی ہے, مجھے یہ کام بھی کرنا آتا ہے, تو میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو اسی لاک ڈاؤن کے درمیان اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو کہ پہلے ٹاپ 10 میں بھی نہیں آ پا رہا تھا فری لانسنگ سائٹس میں پروجیکٹس لینے میں, تو میم آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ رائٹ. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مہم میم کے انٹرنیٹ میں کوئی ایشو آ گیا ہے, تو جیسے ہی وہ ہمیں جوائن کرتی ہیں ہم ان کی طرف اپنا ایک کوشچن لے کر جاتے ہیں. ویل زیر بھائی پوچھ رہے ہیں ہاؤ دا ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ شوڈ بی. اچھا میم پلیز کنٹینیو. جی 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 ہادی, میں بات کر رہی تھی, ہم لوگ فری لانسنگ سائٹ کی بات کر رہے تھے. تو فری لانسنگ میں پاکستان 4تھ نمبر پر آ گیا تھا لاسٹ منتھ میں. تو یہ بھی ہماری ایک اچیومنٹ تھی کہ ہم نے گھر رہتے ہوئے ہم نے بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی کی ٹیکنیک سیکھی تھی کہ ہم لوگ فری لانسنگ میں بھی جو ہے وہ آگے جو ہم نے ترقی اسٹارٹ کر دی. یہ تو میں نے کچھ جو ہے اس کے جو فائدے تھے ان کی بات کی. اب ہم ان کی بات کرتے ہیں کچھ ایشوز کی. تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ ایشوز بھی فیس کیا, ہمارے اسٹوڈنٹس نے, ہمارے ٹیچرس نے ایشوز کو فیس کیا. ان میں سب سے بڑا جو ایشو تھا نا, جو ہمارے اسپیشلی ریموٹ ایریا سے اسٹوڈینٹس تھے, جیسے فار ایگزامپل گلگت بلتستان سے تھے, بلوچستان سے تھے, اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے تھے. وہ ایسے علاقے سے تھے جہاں پہ انٹرنیٹ کی بھی ایکسیس نہیں تھی. اگر انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے تو بمشکل 2G کی ہے, جس میں ہمیں میرے خیال میں واٹس ایپ پہ بھی میسج بڑی مشکل سے ملتا ہے. تو اس صورت میں ویڈیو کال پہ بات کرنا یا ہماری آن لائن کلاسز کو اٹینڈ کرنا بہت مشکل ہو ایگزیکٹلی. جاتا ہے. جی. تو اسی طرح سے اگر ہم ریموٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں تو پھر اچھا بچوں نے میم وہاں پہ, اپنے میں نے سے بھی تھوڑی دیر. جی ہاں جی.
जी जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो हम रिमोट एरियाज़ के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने कोशिश भी की है, वो अपने जिस जगह पे जिस गाँव में रह रहे थे, उस गाँव को छोड़ के किसी दूर-दराज़ इलाके में जहाँ पे उनको थोड़ी बहुत सिग्नल की एक्सेस हो जाती थी, तब जब वहाँ पे उनको सिग्नल अच्छे मिल जाते थे, तो उन्होंने वहाँ जाके ये अपना जो है क्लासेस लेना स्टार्ट की। यानी कि मुश्किलात तो वो फेस कर रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किलात कि अपनी चीज़ें उठाना, अपना लैपटॉप, अपना बैग, बुक्स उठा के किसी और जगह पे मूव करना। ऑब्वियसली जब आप मूव कर रहे हो तो आप अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं लेके जा रहे, आप सिर्फ अपनी एक डिवाइस लेके जा सकोगे और आपको ये उम्मीद होगी कि मेरे पास वहाँ पे एक इंटरनेट की एक्सेस हो जाएगी, यानी आपके पास इंटरनेट आया है तो सम टाइम आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो ये भी एक इशू था। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो बिल्कुल। हमारे मुल्क का जो एक है जो कि गरीब आवाम से ताल्लुक़ रखता है, हमारी जो बहुत सी आवाम जो गरीब है, जो कि मेरे ख़्याल में एंड्रॉयड या कोई भी ऐसी डिवाइस अफ़ोर्ड नहीं करती या लैपटॉप नहीं करती। मैंने ऐसे भी केसेस पढ़े थे कि जिनमें एक घर में 6-6 7-7 बच्चे हैं, लेकिन उनके घर में मोबाइल सिर्फ़ एक, डिवाइस सिर्फ़ एक है। यानी कि एक स्टूडेंट तो कर लेगा, एक बच्चा तो अपनी क्लासेस ले लेगा, लेकिन बाकी बच्चे क्या करेंगे? तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली हुकूमत भी अगर कुछ करती तो बहुत टाइम बिल्कुल। लगेगा। अगर हम अभी भी कहते हैं कि हमारी हुकूमत कुछ वाकई कर में। रही है या हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उस इस प्रोसेस से गुज़रने के लिए भी हमें टाइम लगेगा और जब तक हम उस टाइम से गुज़रेंगे, उस प्रोसेस से गुज़रेंगे, हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे, तब तक मेरे ख़्याल में काफ़ी लेट हो चुका होगा क्योंकि हम ऑलरेडी एक डेवलपिंग कंट्री में हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। एक तो ये चीज़ होगी कि एक हमारा जो एक गरीब तबका था, उस तक इन चीज़ों की एक्सेस नहीं थी। उसको इस चीज़ में भी मुश्किल पेश आई कि उसके पास एक तो चीज़ ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि एक हमारे पास रिमोट एरिया आ गया था, रिमोट एरिया की वज़ह से भी जो है वो लोग अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस को जारी नहीं रख सके। फिर जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखा है, अब उनकी जो इश्यूज़ हैं उन पे बात करते हैं क्योंकि हमारे मुल्क की अगर बात की जाए तो हमारे पास इतना जो इंटरनेट का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि हमारे पास मैक्सिमम 4G है, 3G है, 5G भी बहुत कम जगहों पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है अभी तक। तो अगर वो बात की जाए तो वो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, उनके पास भी नॉलेज ठीक से नहीं आ रहा था। यानी कुछ सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे। ठीक है? और ऑनलाइन क्लासेस में ऑब्वियसली हम लोग वीडियो मैंने जितने अभी तक देखे हैं कि वीडियो को भी ऑन नहीं किया जाता, तो फिर हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं कि वो लेज़ी हैं काफ़ी हद तक। वो अपने आप को चले सोए पड़े क्लासेस ले रहे हैं। उन्होंने नहीं ध्यान किया कि हमने उठना है, बैठना है, प्रॉपर हमारी एग्जैक्टली। क्लास हो रही है, हमारा हर्ज हो रहा है, तो हम लोग उन चीज़ों पर फ़ोकस करें। तो हमारे स्टूडेंट ने भी अपने आप को छोड़ दिया, अच्छा यानी कि अच्छा। उन्होंने भी नहीं सोचा कि हमारा ऑलरेडी इतना लॉस हो रहा है, तो हम मज़ीद लॉस ना करें। जी, हादी? इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं तो वो इस तरह करते हैं कि जब उनके पेपर्स होते हैं तो वो सबको कह देते हैं जिस सुबह मेरा पेपर है एक एक क्वेश्चन मैं सबको भेजूंगा वो करके दे दो। सो दीज थिंग्स बिल्कुल ऐसे ही है। हैपनिंग करंटली इन पाकिस्तान। सो इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। अच्छा सबसे जो एक अलग बात मैंने देखी वो ये देखी कि जिस तरह आप मसाइल की बात कर रही हैं तो जिन लोगों को शौक है कि यार हम ऑनलाइन क्लासेस ले लें उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है वो चीज़ें नहीं है, और जिन लोगों के पास वो चीज़ें हैं उनको शौक ही नहीं हो रहा था कि यार वो ऑनलाइन क्लासेस लें, वो उसे बोझ समझ रही थी। सो दीज थिंग्स लाइक आर वेरी मच एक किस्म का कह लें कि हमारा वो माइंडसेट नहीं है या हमारे वो ट्रेनिंग नहीं हुई हुई हमारी कि हम इस चीज़ को लेके चले। अच्छा इसमें दूसरी एक बात आ रही है मैम कि हमारे पास एक व्यूअर है हमारे उजैर खान, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि हाउ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप शुड बी, क्योंकि इस सब ऑनलाइन क्लासेस हो या स्कूल में कहीं हो आप फिजिकली कहीं प्रेजेंट हो तो वहाँ टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन किस तरह होगा। बीइंग अ टीचर आप किस तरह अपने स्टूडेंट्स को लेके चलती हैं, आप उन पे गुस्सा किस टाइम करती हैं, आप उनसे प्यार में बात किस तरह करती हैं, सो ये किस तरह आप ये सारी चीज़ें करती हैं। बिल्कुल। जी, ज़ैर ख़ान अगर हम स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन की बात करें, टीचर स्टूडेंट रिलेशन की बात करें, तो उसके पहले टीचर को अपने माइंड में रखना पड़ता है कि हर स्टूडेंट जो है वो एक तरह का नहीं है, हम हर स्टूडेंट को एक तरह से डील नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो शरारती हैं हमारी क्लास में, कुछ स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा जो कहते हैं वो लायक हैं, एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एवरेज हैं।
تو ہر ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کو لے کر چلنا ہوتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، اس نے لائک اسٹوڈنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اس نے ایوریج کو بھی ساتھ لینا ہے، اور جو ایک کلاس کا جو ڈم بچہ ہے، جو بہت زیادہ ڈل بچہ ہے، اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو اس کے لیے ٹیچر کو اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے کہ میں نے اپنی کلاس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ کوپریٹ کرنا ہے، اپنی کلاس کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، اگر میں یہ والا کام کروں گی تو کون سا بچہ پک کرے گا۔ اگر میں بہت تیز بول رہی ہوں تو ہو سکتا ہے جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ تو پک کر لے، لیکن جو میرا تھوڑا سا ڈل اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو پک نہیں کر پائے گا۔ اس کو جب وہ پک ہی نہیں کر پائے گا تو وہ فردر اس میں کس طرح سے گرو کرے گا، وہ اس لیسن میں اس کی لرننگ کس طرح سے ہوگی۔ تو ضروری یہ ہے کہ ٹیچر ایک جو ہے وہ پوری اسٹریٹجی بنائے کہ میں اس طرح سے کام لے کے چلوں اپنا، کہ جو لائف بچہ اس نے تو سیکھ لینا ہے، اگر اس کو میں پڑھاؤں گی بھی نہیں نا ہادی تو وہ بچہ پڑھ لے گا، لیکن جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے اور جو ہمارا بالکل ڈل اسٹوڈنٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں کرے گا، وہ آلریڈی لیزی ہے، مجھے ان کو چلانا پڑے گا۔ تو اوبیسلی اس کے لیے کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو کلاس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ جو آلریڈی موسٹلی میں نے کچھ ٹیچرس کو دیکھا ہے کہ وہ کلاس کے جو لائک بچے ہوتے ہیں وہ انہیں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، جی آپ آ جاؤ، جی آپ آ کے یہ کام کر دو، آپ آ کے ریڈنگ کر دو، یا آپ آ کے یہ چیز ایکسپلین کر دو۔ نہیں، ہمیں اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہے، ہم نے اس ڈل بچے کو، اس اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ نہیں آپ بھی کر سکتے ہو، آپ بھی بالکل انہیں کی طرح کے ہو، آپ میں بھی پوٹینشیل ہے، بالکل ایسی نہیں ہوگی لیکن تھوڑی سی ہٹ کے ہوگی، تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی۔ تو ہم نے اس بچے کو انکریج کرنا ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ آؤ، آپ بھی بولو، آپ کے اندر بھی ابیلٹی ہے۔ جب اس کو ایک یا دو یا تین دفعہ ہم لوگ اس کو انکریج کرتے ہیں نا، چوتھی دفعہ وہ خود ہی ریڈی ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے، فورتھ ٹائم پہ وہ ریڈی ہوگا کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ چیز اسائن کی جاتی ہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، اگر کر سکتا ہوں تبھی اسائن کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو ہم نے کلاس میں لے کر چلنی ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ریلیشن شپ جو تھوڑا فرینڈلی ہونا چاہیے، کہ اگر اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم ہو بھی رہی ہے تو اپنے ٹیچر کو بآسانی جو ہے وہ بتا سکے۔ رائٹ میم، ایک اور چیز بھی میں آتی ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ آور سسٹم از پروڈیوسنگ روبوٹس ریدر دین ہیومنس۔ آپ کے جتنے بھی آج کل آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ موسٹلی بلیو کرتے ہیں رٹا پہ، ٹھیک ہے، اور بہت کم اسکولز یا بالکل بہت کم انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں جو کانسیپٹس پہ، لرننگ پہ بلیو کرتے ہیں۔ باقی جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے، ہم جس سسٹم سے نکلے ہیں، ابھی کرنٹ سسٹم جو چل رہا ہے اس میں ایک ریس لگی ہوئی ہے گریڈز کی، ایک ریس لگی ہوئی ہے جی پی اے کی، اور جو آپ نے بات کی کہ ہر اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو میری نظر میں اگر آپ مچھلی سے کہیں گے کہ درخت پہ چڑھ جاؤ تو مچھلی درخت پہ نہیں چڑھ سکتی، اور اگر آپ بلی سے کہیں گے کہ جی آپ مچھلی کی طرح ڈبکیاں لگاؤ سمندر میں اور سمندر کی تہہ تک جاؤ تو وہ بلی مر جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ ہے، تو پھر یہ گریڈنگ ریس کیا ہے؟ اس گریڈنگ ریس کو تو میں آج تک سمجھ نہیں پایا۔ جی پی اے اچھا لو نوکری اچھی ملے گی، ایف ایس سی میں جی آپ نے 900,000 پلس مارکس لینے ہیں، میٹرک میں آپ نے 1000 پلس مارکس لینے ہیں، اگر یہ سب آپ کا نہیں ہوا تو آپ کا فیوچر ڈارک ہے۔ ٹیلنٹ کہاں ہے، لرننگ کہاں ہے، وہ ساری چیزیں کہاں ہیں آپ کی نظر میں؟ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ اچھا، اور مزے کی بات، میرا کوشچن بہت زیادہ میں اسے ایلیبوریٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے، ہمیں ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو اچھے گریڈز لانے ہیں، وہ دیکھو جی فلاں نے اچھے گریڈ لایا تھا، آج ایف ایس سی میں بھی اس نے اچھے گریڈ لایا، میٹرک میں بھی لایا، انجینئرنگ میں چلا گیا، میڈیکل میں چلا گیا، اس کی زندگی بن گئی۔ اور آج میں دیکھتا ہوں کہ کتنے ایسے انجینئرز ہیں جن کو جابز نہیں ملتی، 4 4 سال 5 5 سال وہ جاب لیس بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد میں چھوٹے موٹے بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سو از گریڈنگ ریئلی میٹرز؟ ویئر از دا ٹیلنٹ ناؤ پلیز؟ جی ہادی، میں مطلب یہ ہمارا بہت زیادہ جو ہے اس کوشچن پہ بات کروں اگر تو اس کا آنسر بہت زیادہ جو ہے ایکسٹینسو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو شارٹ پہ لے کے چلتے ہیں۔ تو بات کی جائے ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ اس طرح کا بن گیا ہوا ہے، ہمارے سسٹم میں پرائورٹی کسے دی جاتی ہے، کس پروفیشن کو پرائورٹی دی جاتی ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ انجینئر بن جاؤ، میرا بچہ ڈاکٹر جی جی بنے گا، انجینئر کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں کرتے۔ تو اب وہ بچے کے مائنڈ میں شروع سے یہ چیز بٹھا دی جاتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے، حالانکہ وہ بچہ آرٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ بچہ پلیئر بھی ہو سکتا ہے، وہ بچہ ایتھلیٹ ہو ایگزیکٹلی سکتا ہے، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، اس کے اندر کوالٹیز اور ہیں، لیکن آپ اس کی کوالٹیز کو اس کو جو ہے وہ ختم کر کے، جو اس کی ٹریٹس ہیں اس کو ختم کر کے آپ اس کے اندر نیو جو ہے کوالٹیز انڈیوس کرنا چاہ رہے ہو، تو وہ پہلی بھی نہیں رہتی اور جو نیو انڈیوس کر رہے ہیں وہ بھی نہیں رہتی۔
تو بچہ تو اسی کشمکش میں، بچے کا مائنڈ تو اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ ڈیسیجن لے سکے، اس لیے اسے ڈیسیجن نہیں لینا، وہ نہیں لے میم میں اگر سکتا، آپ کو یہاں اس کو ہم انٹرپٹ جس کروں رستے تو پہ میں چلائیں گے. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول بیٹھا. ہمارے بچوں میں جو ریئل ٹیلنٹ ہے ہم اگر ان کو اس پہ لے کے چلیں گے تو وہ جو سیکھیں گے وہ بہت بہتر ہوگا، اور جو ہم ان کو سکھائیں گے فورسفلی وہ ویسے بہتر نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہادی یہ بات ہے کہ لوگوں نے بچوں کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا دیا کہ وہ گریڈز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ کہ لرننگ کی طرف، کہ بیسیکلی وہ لرن کیا کر رہے ہیں. ہم پہلے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کروانے میں ہی کامیاب نہیں ہو پاتے کہ وہ بیسیکلی ہے کون، ان کا جو اس دنیا میں ہے وہ پرپس کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے ان کو یہی نہیں بتایا ایگزیکٹلی. کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہر کسی کا اپنا کام ہے. ہم لوگوں نے ان کو صرف یہی بتا دیا کہ آپ نے ہمارا جو المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو صرف جاب کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، کہ یعنی ایجوکیشن لینی ہے بالکل تو اس کے بعد ہمیں جاب ملے گی. ٹھیک ہے، تو ہم جب اس بالکل. چیز کو سیپریٹ کریں گے نا کہ ایجوکیشن آپ کی جاب کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ایجوکیشن جو آپ کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے، ایجوکیشن سے آپ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیتے ہو، تب ہم چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. ادروائز ہم چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے. اس سے پہلے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہماری اپنی جو ہے نا برین اسٹارمنگ ضروری ہے. ہم نے اپنے برین کو سمجھانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کیوں، ہم نے آگے فردر یہ ایجوکیشن کسی اور کو دینی ہے تو کیوں دینی ہے. ہمارے پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کو کون سی ایجوکیشن دلوانی ہے، اس کا انٹرسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ایگزیکٹلی. اسکولس ہی ہیں. اسکولس اگر ہم یونیورسٹی اور کالج کی بات کرتے ہیں، نہیں، پہلے ہمیں اسکول سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اسکول میں ہی ہم نے ایک ایسا سلیبس جو ہے انٹروڈیوس کروانا ہے جو بچے کی ابیلٹی کو جو ہے وہ پتا کر سکے کہ اس بچے میں ابیلٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اسکولس کے اندر ہی کہ بچہ جو ٹیچر ہے وہ جان سکے کہ یہ بچہ کیا کر سکتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی جان سکے کہ میری اندر ابیلٹیز کیا ہیں، میں ان کو اگر پالش کروں گا تو میں کتنی ترقی حاصل کر سکتا ہوں، بجائے کہ اس کے جو چیز میرے اندر ہے ہی نہیں میں اس کے پیچھے بھاگتا جاؤں اور وہ مجھے ملے گی بھی نہیں اور کوئی میری اس میں ترقی بھی نہیں ہوگی. تو ضروری ہے کہ اسکول میں یہ ساری چیزیں شروع کر دی جائیں، بچے کے اندر جو ہے یہ کوالٹیز پیدا کرنی جائیں. کچھ چیزیں جو ان کی میں بات کروں گی جو بچوں کے اندر پیدا کر دینی چاہیے، جو کہ لازمی طور پہ ہر بچے کے اندر ہونی چاہیے. گریڈس کے علاوہ، گریڈس کی تو آپ نے بھی بات کر لی نا، گریڈس کے لیے تو ہم ہمارے پیرنٹس بھی رائٹ. جا کے ٹیچرس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کے مارکس اچھے نہیں آئے، ٹیچرس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں آپ لوگ پڑھو، آپ کے گریڈز اچھے آئیں گے، آپ لوگ ٹاپ کرو گے، اس طرح کی ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک آپ نے بات کی کہ ٹیکنیکل سکلز، سافٹ سکلز، اس کی کمی ہے ہمارے بچوں میں. ٹھیک ہے، مجھ میں بھی کمی ہے، میں نے بھی نہیں سیکھی ہوں گی، میرے ایگزیکٹلی. پاس ابھی بڑی مشکل سے تھوڑی سی آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، اپنے ایکسپوجر سے، اپنی اب تھوڑی سی لرننگ سے کہ یہ نہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں مجھے سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ٹیکنیکل سکلز میں نے بھی سیکھ لی، لیکن ہمارے بالکل. بچوں کے اندر وہ بہت ضروری ہے اس وقت کے ساتھ چلنے کے لیے، اس دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے، ترقی حاصل کے لیے. اگر ہم کہتے ہیں نا پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے اپنے جو نوجوان ہے، جس ہماری یوتھ ہے، اس کو ہی بہتر بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے یہ ٹیکنیکل سکلز آپ کے اندر ہونی چاہیے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو ہے وہ گروتھ کرنی چاہیے ان کی. یہ نہیں کہ میں نے آج جو ہے وہ ایم ایس ورڈ سیکھ لیا، اب میں نے نہیں اس کو مزید سیکھنا، نہیں، اس میں اندر وہ اب چیزیں اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں. آپ نے اس اپڈیٹ کو اپنے اندر بھی اپڈیٹ کرنا ہے، اپڈیشن کرتے رہنا آپ نے. یہ نہیں کہ وہ ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے تو وہ رائٹ. کس کے لیے ہوا ہے، وہ ہمارے لیے اپڈیٹ ہوا ہے نا، کسی اور کے لیے تو نہیں اپڈیٹ ہوا کہ میں نے تو ایک دفعہ یہ چیز بالکل. سیکھ لی ہے، میں نے دوبارہ نہیں سیکھنی، مجھے تو آتی ہے. تو اس اپڈیٹ کو آپ نے اپنے اندر بھی لے کر آنا ہوتا ہے، وہ جو اسکل آپ کے پاس ہے اس کو مزید آپ نے گرو کرنا ہوتا ہے. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ ہم لوگ نا بچے کو صرف یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، آپ ہم اس کو اس کام سے نکل کے نہیں بتاتے کہ اس سے مزید کام بڑھ بھی سکتا ہے. ہم اس کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے اندر لیڈرشپ اسکلز بھی ہونی چاہیے. آپ جب تک ایک آپ اچھے انسان کے ساتھ ساتھ اپنے کام مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے ہم کہتے ہیں نا آؤٹ آف دی باکس جا کے کام کرنا ہے. ہم نے اپنے وہ جو ایگزیکٹلی. ایک باؤنڈری بنائی ہوتی ہے، لگژری باؤنڈری بنائی ہوتی ہے، کسی کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، جب تک آپ اس سے باہر نہیں نکلتے آپ گرو کر ہی نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں نا میری پرسنالٹی گرو کرے، تو آپ نے اس جو ہے نا جو آپ کا لگژری کا باکس ہے، آپ نے اس باکس سے باہر نکل کے کام کرنا ہے اور اس کام کو کرتے ہوئے اپنے اندر ڈفرینٹ اسکلس پیدا کرنی ہے. اس میں ایک لیڈرشپ اسکل بھی ہے. ہمارے اسٹوڈینٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسکول میں بھی اچھا پڑھ لیا، اچھے گریڈز لے لیے، کالج میں بھی کامیاب رہے آپ نے، یونیورسٹی میں بھی بہت کامیابی حاصل کی، اچھی جاب بھی حاصل کر لی،
ایون اچھی جاب حاصل کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، جب ان کے پاس مینجمنٹ کی اسکلز آتی ہے، مینجمنٹ آتی ہے ان کے پاس، اوبیسلی جب آپ 1 سال کرتے ہو کام، 2 سال کرتے ہو، 2 سال 3 سال کرنے کے بعد آپ کے نیچے کی جو ٹیم ہے وہ گرو کرے گی. اگر آپ اوپر والے لیول پہ جاؤ گے تو نیچے آپ کے نیچے بھی تو کچھ لوگ آئیں گے نا. جب آپ نے اوپر جانا ہے تو آپ کے نیچے بھی کچھ لوگوں نے آنا ہے، تو ان لوگوں کو مینج کرنے کے لیے ہمارے پاس لیڈرشپ اسکل ضروری ہیں. ایگزیکٹلی. جب تک وہ نہیں ہوں گی تو ہم ان کو تو نہیں مینج کر سکتے. تو اس ٹائم پہ جو ہے نا، ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو ہمارا ایک پرسن ہے جس کو ہم نے اس طرح سے اس طرح کے ایجوکیشن سسٹم سے ٹرین کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف گریڈس پہ رہا ہوتا ہے اور صرف اپنے سے کنسرن رکھتا ہے، جی میں نے تو یہ کام کر لیا، مجھے یہ کام آتا ہے، تو وہ پھر اس ٹائم پہ آ کے وہ پینک ہو جاتا ہے، اس سے وہ چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی، وہ مینجمنٹ نہیں کر پاتا جب وہ ایک بڑے لیول پر آتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اسٹوڈینٹس کو نا اپنی اسٹڈیز کے ساتھ رائٹ. ساتھ اسٹڈیز کو پہ ہی فوکس نہیں کرنا چاہیے. ان کو اپنی جو ہے نا فزیکل ایکٹیویٹی پہ، اپنی جو ہے ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، اپنے ایریا میں نکل کے اس میں کام کرنا چاہیے. صرف تھیریٹیکل ورک پہ نہ رہیں، پریکٹیکل ورک لازمی کرنا چاہیے. بہت ساری کو کریکولر انسٹیٹیوٹس، بہت ساری ایکٹیویٹیز. آرگنائزیشن جو ہے وہ انٹرنشپس آفر کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنشپس کے لیے جائیں، آپ کے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں، آپ کی پرسنالٹی بلڈ ہوگی. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا پے کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس سے کتنا گین کر رہے ہو، آپ کی لرننگ کتنی ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو جب آپ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں نا تو پھر آپ خود بخود گرو کرنے لگتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارا جو ہے نا، ہم لوگ کمیونٹی ورک نہیں کرتے. ہماری یوتھ میں یہ بہت کمی ہے کہ ہر کسی نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے. مجھے اگر کسی کی مدد کرنی پڑ گئی ہے تو میں کسی کی مدد نہیں کروں گی، جی میرا کنسرن تو نہیں، اس کا کام ہے، وہ خود ہی کر لے گا. نہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ شعور بحیثیت قوم ہم سب کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کام اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں تو میں نے دوسرے کے لیے بھی اسی طرح سے اچھا کام کرنا ہے. جی ہادی. رائٹ. اچھا ادھر ہمارے پاس اگین ایک کوشچن آیا ہے، ریز کیا ہے عزیر بھائی نے. What is the hardest thing about being a teacher? عزیر خان، ہارڈسٹ تھنگ کیا ہے بینگ اے ٹیچر؟ چیزوں کو مینیج کرنا ہی ہوتا ہے. یہ ٹیچنگ کا پروفیشن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ایک عہدہ آپ نے لے لیا ٹیچنگ کا، لیکن اس کے بعد آپ اس سے دستبردار ہو گئے، جی میں نے یہ پڑھا دیا بچوں کو. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنا پڑھا دیا اور وہ بچے نے اس کو پک ہی نہیں کیا تو میری ٹیچنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ نبیوں کا شعبہ ہے، اس لیے اس ٹیچنگ پروفیشن کا جو ہے نا بوجھ، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی جو ہمارے اوپر برڈن ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو ذمہ مینیج کرنا ہے اور داری. ایک اچھے طریقے سے لے کے جانا. بالکل. جی ہادی. ہم نے جی اچھا تو ہم نے عزیر بھائی کو ان کے کوشچن کا جواب ہوپ فلی دے دیا ہے. اچھا ہم اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اسٹوڈینٹس یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ان پہ گریڈز کا اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس پریشر کو کچھ لڑکے یا لڑکیاں ایبزارب کر جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اب اکثر اوقات ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یا تو تعلیم چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہمارے اسکولس میں ایک کلچر ہوتا تھا مار کا کلچر، جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ اپنی اسکولس چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. دین اب یونیورسٹیز میں یہ چیز ہے کہ یونیورسٹیز میں گریڈ کا اتنا زیادہ پریشر ہے اور اتنا زیادہ ٹیچر جو ہے وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ وہ کہتے ہیں یار یونیورسٹی تو ایک بہت ہی ٹف جگہ ہے اور ہم یہاں پہ چل نہیں سکتے. تو وہ جتنے ہمارے پہلے اتنا کم ہے پاکستان کا، اور جو بچے کچھ بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں رہتے ہیں وہ بھی آدھے بھاگ جا رہے ہیں. تو اس چیز پہ ہم کیسے کام کریں کہ کچھ ایسی پالیسیز ہوں جس میں ہمارے پاس ٹیلنٹڈ لوگ بھی آئیں، لائق لوگ بھی آئیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر فیلئر بندے کو آپ ڈگری دیتے رہیں، بٹ آن دا ادر ہینڈ کوئی بندہ محنت کر رہا ہے تو آپ اس کو اس چیز میں ایسے بلڈ اپ کریں کہ وہ آگے بہتر طریقے سے جا سکے. سو اب ہمارے پاس جس طرح بچے یونیورسٹیز چھوڑیں گے یا ڈراپ آؤٹ ہوں گے تو وہ کہاں جائیں گے پھر؟ بالکل ایسا ہی ہے. جی ہادی، اگر ہم اس چیز پہ بات کریں تو پہلے تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں جی شروع ماں سے گو نا ایڈ. وہ چیزیں سکھائی ہی نہیں جاتی کہ اگر آپ نے سچویشنز کے ساتھ کس طرح سے مینیج کرنا ہے. میں وہی یہاں پہ ایک بات ریپیٹ کروں گی کہ ہمارے پاس وہ اسکلز نہیں ہوتی کہ ہم کس سچویشن کو کس طرح سے مینیج کریں گے. ہم اپنے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں ہماری یونیورسٹیز میں، اگر ہم جا کے دیکھ لیں، یہ اسپیشلی ہمارے پاکستان کی یونیورسٹیز میں
یا میرے خیال میں جو فورن یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, مجھے آئیڈیا نہیں ہے ان چیزوں کا, کہ فیورٹزم ہو جاتا ہے ٹیچر کی طرف سے. جو ٹیچر کو اپنا اسٹوڈنٹ پسند ہوتا ہے, جو وہ اسی کو پھر کام دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اپنی کلاس کا کام بھی, اور پھر ان کو مزید جو ہے وہ گرو کرنے کے لیے انہی کو مواقع دیے جاتے ہیں, باقی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنا پڑے گا کہ ہم ایز اے پرسن خود کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں, ہم نے اپنی پرسنالٹی کو کتنا مضبوط بنایا ہے. اگر میرے اندر ایک اسکل ہے, میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے, تو وہ میرے اندر ہی موجود رہے گا, وہ میرے اندر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے, اگر مجھے ایک شخص چانس نہیں دے رہا, مجھے دو شخص چانس نہیں دے رہے, تو کوئی ایک تو ہوگا جو مجھے چانس دے گا. میں نے تو اس شخص کو ڈھونڈنا ہے جو مجھے چانس دے گا. ٹھیک ہے, میں جو میرے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ دیکھے گا, جو میرے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرے گا. تو ہم کسی دوسرے کی طرف جائیں کہ وہ خود کو ٹھیک کرے, ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری کسی اور تک ایکسیس نہیں ہے, ہماری خود تک ایکسیس ہے. اگر ہم کسی ایسے کچھ ہمارے اس طرح کے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ سوسائڈ بھی کر لی ہیں ہمارے اسٹوڈینٹس نے, تو میں کہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا معاشرہ ایسا ہے, اس نے بھی اس کے ذہن پہ بہت سارے اثرات ڈالے, لیکن آپ کا ذہن اتنا کمزور کیوں تھا کہ آپ اس کے دباؤ میں آ گئے؟ آپ نے اپنے ذہن کو اتنا مضبوط کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز ایسی کیوں نہیں رہی کہ آپ ان حالات کا مقابلہ کر سکتے؟ تو چیز یہی ہے کہ آپ نے خود سے گرو کرنا ہے, آپ نے خود پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے, خود کو بہتر بنانا ہے. سر اچھا, اس میں میرا سے یہ ہے کہ جب آپ فیل ہوتے ہیں تو ہر ناکامی کامیابی کے لیے ایک سٹیپ ہے. آپ جب بھی فیل ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ میں کامیابی کی طرف ایک اور سٹیپ آگے چلا گیا ہوں. تو وہ میں نے ایک پچھلے دنوں بات میں پڑھ رہا تھا کہ کامیاب ضرور ہوں چاہے وقت زیادہ لگے یا کم, کیونکہ وقت کے ساتھ لوگ خیریت کے ساتھ آپ کی حیثیت بھی پوچھنے لگ جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی سکسیزفل, کیونکہ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو دباتے جائیں گے, آپ دبتے جائیں گے, آپ سائیکولوجیکلی, آپ مینٹلی, آپ پھر آپ کی وہ پرفارمنس نہیں رہے گی. تو کہنے دو جو کہتی ہے دنیا کب چپ رہتی ہے. میم ہمارا ایک پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے رسپیکٹڈ گیسٹ سے کوئی میسیج لیتے ہیں جو ان کی دل کی بات ہو, وہ یوتھ کو کہنا چاہیں, وہ پاکستانی نیشن کو کہنا چاہیں. ہماری جو ویورز ہیں ہم ان تک آپ کے دل کی بات ضرور پہنچائیں گے. پلیز گو اہیڈ. جی جی ہادی, ضرور میں اپنی آڈینس تک, جو ہماری یوتھ ہے, اسپیشلی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہیں, ان تک ایک اپنا میسیج ضرور دینا چاہوں گی. اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے اور آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کام کو ضرور کیجیے گا. آپ کے اندر وہ ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, اگر میں یہ کروں گا تو مجھے لوگ یہ کہیں گے. ان چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال کے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ حق بات پہ ہیں, تو آپ کر سکتے ہیں اس چیز کو, تو آپ وہ کام ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, اپنی پرسنالٹی پہ, اپنے آپ پر توجہ دیں, دوسروں کو کچھ نہ کہیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے یا دوسرا میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا. جو بھی رائے قائم کرتا ہے اسے کرنے دیں. وہ اگر کوئی اچھی رائے قائم کا بہت شکریہ, اور اگر ہمارے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرتا ہے تو بھی اس کا بہت شکریہ کہ وہ مجھے بہتر بنانے کے لیے میری ایک غلط رائے قائم کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکوں گا. اس لیے لوگوں کی باتوں سے نہیں گھبرانا, ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. جو آپ کا دل کرتا ہے, جو آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے, میں یہ والا کام کر سکتا ہوں, تو آپ نے اس کام کو ضرور کرنا ہے. رائٹ میم, یہ بھائی ہم سے ایک کوشچن پھر کر رہے ہیں. بفور اینڈنگ اپ دس شو میں ان کو آنسر آپ بھی پلیز دے دیجئے, اور میں ان کو صرف 1 لائن آنسر دوں گا. یہ کہتے ہیں کہ ہادی میم سے پوچھیں کہ کچھ ٹیچرز اسٹوڈنٹس سے پرسنل کیوں ہو جاتے ہیں. سو ہمارے سوسائٹی میں جہاں اچھے برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ویسے ہی ایجوکیشن سسٹم میں بھی عزیر بھائی اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں. تو کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں, کچھ ٹیچرز, I'm gonna mention this thing, کچھ ٹیچر, سارے نہیں, زیادہ نہیں, صرف چند ایک, جو کہ جن کے پاس نالج اس لیول کا نہیں ہوتا, جن کے پاس اس لیول کی سوچ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی وہ جو ان کے کانسیپٹس ہیں, ان کی جو سوچ ہے یا سمجھ ہے, اس کو اس لیول تک, جو اسٹوڈنٹس کی سوچ سمجھ ہے اس کو اس لیول تک لے کر جائیں جس پہ وہ اسٹوڈنٹس مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس, وہ جینیس اسٹوڈنٹس جو ان سے کوشچن کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو ان کے جواب نہیں دے سکتے. انفارچونیٹلی وہ ان کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے. لیکن ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب
آپ کو یہ لگے کہ آپ کو یہ کوشچن نہیں آ رہا تو آپ اسٹوڈنٹ کو بولڈ طریقے سے کہہ دیں کہ بچے مجھے آج یہ کوشچن نہیں آ رہا, میں کل اس کو پریپیئر کر کے آ کے آپ کو بتا دوں گا, میرا بھی نالج بڑھ جائے گا اور آپ کا بھی نالج بڑھ جائے گا. میم پلیز گو اہیڈ ود دس آنسر اینڈ دین وی گن اینڈ دس شو. جی 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 عزیر, ایک تو ہم لوگ نے جہاں سے یہ پروگرام شروع کیا تھا نا, یہ کوشچن ہمیں وہیں پہ لے آیا ہے. اسٹوڈینٹس گریڈس کے لیے بھی یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹوڈینٹس جو ہے وہ پرسنل ہو جاتے ہیں گریڈس کے لیے, کہ ہمارے گریڈس اچھے آئے تو وہ ٹیچر کے لیے جو میں کیا کہتے ہیں لمبے لمبے قصیدے باندھ دیتے ہیں, جی جناب آپ تو ایسے ہیں, آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں, باقی ٹیچرس تو ایسے ہیں. تو یہ ہمارے اسٹوڈینٹس کے پاس بھی بڑے ٹرکس ہیں کہ وہ نمبرز کس طرح سے لیں گے, تو وہ اسٹوڈینٹس بھی پھر نمبر لینے کے لیے یہ والا ٹرک بھی یوز کر لیتے ہیں. تو جیسے باقی ہادی نے بات کی کہ ہمارے جو سسٹم ہے, ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی سم ٹائم ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا کہ وہ آنسر نہیں کر پاتے. ایکچولی پرابلم ہادی پتہ ہے یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہمارے موسٹلی پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں ایک جاب مل جاتی ہے, اسپیشلی جب ہم گورنمنٹ کی جاب کی بات کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنی لرننگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو پھر بھی ہماری لرننگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب ہم گورنمنٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ جاب تو ایگزیکٹلی. میری ہے, اب اس پہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. تو میری لرننگ وہاں پہ آپ کی لرننگ بالکل زیرو ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اپڈیٹ نہیں کر رہے. جب آپ اپڈیٹ نہیں کرو گے تو آپ اسٹوڈنٹس کے کوشچنس کے آنسر بھی نہیں کر سکو گے, آپ بہت سارے پرابلمس کو سولو بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. پرائیویٹ سیکٹر والے تو خود ہی کروا لیتے ہیں نا, کیونکہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر چل ہی اسی لیے رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو جتنے بھی امپلائیز ہیں ان سے کام کروا رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہادی پروگرام میں بلانے کے لیے. ہوپ سو ہم اپنی آڈینس کے بھی کوشچنس کے آنسر دینے میں کامیاب ہوئے ہوں گے, اور کوئی اچھی بات اگر ہماری آڈینس نے ایک بھی سے سیکھ لی ہوگی تو میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہوگی. میم یو آلویز ویلکم, اور کافی اچھا لگا آپ کے ساتھ شو کر کے. اچھا, میں آپ نے گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں کی بات کی تو میں اس میں ایک تھوڑا سا چیز ایڈ کر دوں گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے نوکری کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کپڑا دے دو, اور پھر اس کے بعد جب ان کو وہاں جاب مل جاتی ہے تو اسی ٹیبل کے اوپر پیر چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. سو دس از آر کائنڈ آف مینٹیلٹی, اور کہہ لیں کہ ہمارا پرابلم بھی یہی ہے. تو ہم اس امید کے ساتھ اپنا شو ختم کریں گے کہ آپ سب لوگ نے شو انجوائے بھی کیا ہوگا, اور آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ یہ جو ہمارے کویسچنز بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے, اور جو ہمارے مائنڈ میں کویسچن تھے ہم نے شیئر بھی کیے, اور مہم میم نے ان کا کافی اچھا جواب بھی دیا. سو آئی ہوپ آپ لوگوں نے ہم نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اس شو سے. میم ہمارے شو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے, پاکستان زندہ باد کے ساتھ ہم شو ختم کرتے ہیں. تو میں پاکستان بولوں گا, ڈیفینیٹلی آپ زندہ باد بولیں گی. سو پاکستان بالکل زندہ باد. زندہ آباد. اس شو کا اختتام کرتے ہیں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ساتھ بہت جلد ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنے ایک ریسپیکٹڈ گیسٹ کے ساتھ. امید کرتے ہیں تب تک آپ بخیریت اور محفوظ رہیں گے. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.